वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दी, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। इलामी में कहा गया ट्रेन पर हमला घिनौना, बुज़दिलाना और दहशतगर्दाना कार्रवाई है। सलामती कौंसिल अरकान बुज़दिलाना और सफ़ाकाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। हमले में 26 पाकिस्तानी शहरी जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल इलामी में कहा गया है मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुतासर ख़ानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हैं। ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं। इलामी के मुताबिक BLA ने दावा किया है कि हमला उसकी मजीद ब्रिगेड ने किया। किसी भी मकसद के तहत दहशतगर्दी का कोई भी अमल किसी सूरत कबूल नहीं। सलामती कौंसिल अरकान हर किस्म और हर शक्ल में दहशतगर्दी के खात्मे का इरादा करते हैं। अरकान ने जोर दिया मुर्तकिब अफराद, मुंतज़मीन, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कठघरे में लाया जाए। तमाम ममालिक आलमी कानून सलामती कौंसिल करारदादों के तहत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। तमाम मालिक आलमी अमन और सलामती को लायक खतरात के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक आलमी इदारों के मजम्मती बयान को खुशाइन करार दे दिया है। तज्ज़ियाकार इफ्तिखार फिरदौस कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा का बयान बहुत अहमियत का हामिल है। अमरीका ने 1.5 साल में पहली बार खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। ये पाकिस्तान की सिफारती फतह है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर लड़ना होगा। अमरीका से कहा जाए कि जो असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा उसे वापस लिया जाए। मुत्तहिदा की तरफ से जो स्टेटमेंट जो है वो आई पाकिस्तान के हक में, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट के हामी है, क्योंकि बलोचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है इनके खिलाफ जब भी करारदाद जो है वो लेकर आई जाती है तो कुछ ममालिक उसको जो है वो रोकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ये बयान आया कि एक दहशतगर्द तंजीम है और पाकिस्तान जो है एक दहशतगर्दों की लपेट में है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इनके सफरर्स हैं। ये काफी अहमियत का हामिल है। तकरीबन 1.5 साल के अरसे में हमने देखा कि अमेरिका ने पहली बार किसी ऐसी टेररिज्म की वारदात के ऊपर खुलकर जो है पाकिस्तान का जो है वो साथ दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक फतह जरूर है, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि एक मजीद जदोजहद की जरूरत है कि ऐसी करारदादें लेकर आई जाएं कि जो इन ममालिक से जो है ये लोग निकल कर आ रहे हैं उनको भी जो है इस जुमरे में डाला जाए। अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, उसमें भारत का हाथ है। डिप्लोमेटिक प्रेशर भी जो है वो बिल्ड करने की जरूरत है। वेरी पॉजिटिव भी है, कंडेम किया है जो मासूम लोगों को जो कमाल बनाया। अमेरिका को कहें आप वहाँ पे जो वेपन हमने छोड़ के आए, वहाँ पर जो हथियारों के हाथ लगे हुए 24 ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके लिए दे टू गो फॉर प्रैक्टिकल मीन्स। कम अज कम सैंक्शन लगा देंगे कि अफगानिस्तान को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देगा, इंडिया को रोकें, टेररिज्म करें। और वो ग्लोबल टेररिज्म के अलावा पाकिस्तान में जो कुछ अफगानिस्तान के थ्रू कर रहा है, BLA को सपोर्ट कर रहा है, मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहा है, इसके एक प्रैक्टिकल अमल किया जाए। ये इशू इंटरनेशनलाइज हो गया है, तो इसके लिए पाकिस्तान टू टॉक टू अमेरिकन, पाकिस्तान टू टॉक टू यूनाइटेड नेशन में रेगुलेटरी इस्लामी ममालिक से बातें हैं। वी हैव टू गो फॉर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, ताकि ये जो अभी ओपिनियन वर्ड की हमारी फेवर इसे कैश करने की जरूरत है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैंडलर से राब्ते में थे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फितनतुल ख़ारिज से मुतल्लिक़ शवाहिद मौजूद हैं। एक हलाक दहशतगर्द मुजीबुर रहमान अफ़गान आर्मी की एक बटालियन का कमांडर था। कमांडोज ने महारत से खुदकुश हमलावरों को निशाना बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर की जान नहीं गई। हमले में पाक फौज और FC के 18 एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद और पाक फौज के जवानों ने 354 यरगमाली को रिहा करवाया। बोरी छोड़ो जान बचाओ। DG ISPR ने ऑपरेशन का एक दिलचस्प वाक़या सुना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कामयाब ऑपरेशन के बाद मीडिया को फुटेजेस भी दिखाई। एक वीडियो पर तबसरा करते हुए DG ISPR ने कहा कि इस वीडियो की ऑडियो बड़ी दिलचस्प है। बंदे को बोल रहे हैं कि बोरी छोड़ दो जान बचाओ। बच्चे वहाँ से जो मुसाफिर निकल रहे हैं ये ट्रेन से, वहाँ से जो ट्रुप्स हैं उनको सेफ्टी के अंदर की साइड पे लेके जा रहे हैं। वो चेक करते हैं कि अगर इनमें से किसी का कोई मिक्स ना हो जाए दरमियान में कोई टेररिस्ट, तो आप देख रहे हैं कि उनको चेक भी कर रहे हैं कि किसी ने कोई बेल्ट तो नहीं पहनी हुई या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। वहाँ पे वो ट्रेन के अंदर से जो अंदर मासूम लोग जिनको इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ था उनको निकाला जा रहा है। जब ये क्लियर हो गया, इसकी ऑडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो यहाँ पे कह भी रहा है कि यार ये बोरी चो छोड़ दो जान बचाओ। इनको अभी आगे जो उनसे साथियों को इनको आगे की तरफ भिजवा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे आपको लेटर हुए, कहीं पे डेड बॉडीज नज़र भी आ रही हैं वगैरह। हमारी जो है इंजन फील्ड वाली जो है और बाकी हमारे पीछे रेल भी टूटने की वजह से पीछे वाली 4 बोगियाँ भी ड्रेल हो। मैंने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी हो, उसके
چند لمحے بعد جو ہے وہ پہاڑ سے گرنے والے یہ آئے ہیں. پاک فوج نے بر وقت پہنچ کے آپریشن کیا اور سکسیسفل آپریشن تھا ان کا. جیسے ہمارا پنیر سے نکلے ہم ڈپارچر تھوڑا ہوا 10 منٹ کا فاصلے پہ تو ایک بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا تھا. جیسے بم بلاسٹ اس کے بعد جو ہے فائرنگ وغیرہ شروع ہوئی, مزید بم بلاسٹنگ شروع ہوئی. درمیان میں خود کش ہم بمبار بھی رکھا گیا ہے. FCC, SSG اور آرمی کی جو ہے نا بروقت کارروائی سے ہماری جانیں اور سب کی جانیں بچ گئی. یہ فائرنگ ہو گیا سر, اللہ نے حفاظت کیا. فوجی لوگوں کا احمد ہے, پھر بھی FCC والوں کا ہم کو ادھر تک لے آئے. دیر سے ہم مال گاڑی میں آئے, FCC والے نے ہمیں روزہ بھی کھلوایا ہے اور بڑی خدمت کی ہے. ٹرین پہ حادثہ ہوا ہے, ہم لوگ پھر ہمیں وہاں سے FCC والوں نے اور پاک آرمی والوں نے لے کے یہاں سے بھی پہنچایا ہے. تو ابھی بائی ہمیں پنجاب روانہ کر رہے ہیں. خوارج اور BLA ساتھ کام کر رہے ہیں, ان سب کی نانی رو ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں BLA افغانستان میں پل رہی ہے. لبرل اور مذہبی شدت پسندوں کو ایک ہی جگہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں. جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کو شکست دی اور انہیں بے نقاب بھی کیا. کراچی میں سندھ جاب پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا, پانی کی تقسیم 1999 کے معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے. ملک میں روح بدل کر دہشت گردی کی جا رہی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ بھارت ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی بہادرآباد میں میڈیا سے گفتگو کہا, یہ خوارج بھارتی ایجنٹ ہیں. یہ بھارتی ایجنٹ سوشل میڈیا پر پیسے لگا کر پاک افواج اور ملک کو بدنام کر رہے ہیں. اس جعلی سوشل میڈیا مہم کا خاتمہ بھی اسی شہر کراچی سے ہوگا. دہشت گردی پاکستان میں کی جا رہی ہے مختلف روپ بدل کر. اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے بھارت ہے, وہ مختلف روپ دھار کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے. یہ سب جو انڈین ایجنٹ ہے, یہ خوارج پاکستان میں حالات خراب کر رہے ہیں. انڈین ایجنٹ سوشل میڈیا پر پیسہ لگا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی افواج اور اس کی سرحدوں کو غیر محفوظ بنایا جائے. لیکن آج تک یہ جو دہشت گردی ناکام ہوئی ہے, یہ اس پوری پاکستانی قوم اور اس کی فورسز کی شہادتوں کی وجہ سے ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ملکی سیکیورٹی صورتحال پر کل جماعتی کانفرنس بنانے کا اعلان کیا ہے. اس کانفرنس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متفقہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا. سیاسی قیادت اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے, جانتے ہیں پارلیمنٹ میں موجود رہنماؤں سے. اعظم شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد کل جماعتی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کا مؤثر حل مذاکرات ہے یا آپریشن, آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ. حکومت نے سنجیدگی دکھائی ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ تمام جو ہے وہ اس کی کانفرنس بلانا چاہتے ہیں, آل پارٹی کانفرنس, تو اچھی بات ہے. بلوچستان میں بدنظمی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے KP میں, تو اس کو ٹیررسٹ کی طرح ہی ڈیل کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو نان کنیکٹنگ اپروچ ہے اس میں ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہم سے مراد پولیٹیشین سے کہ ہم ان کا ہاتھ بڑھائیں. سب ایک میز پر مل بیٹھیں گے, وہاں پر تجویزات دی جائیں گی, وہاں پہ تجاویز جو پیش کی جائیں گی, ان تجاویز کے اوپر اگر ہم عمل درآمد کر لیں تو میرے حال میں پاکستان میں خود بخود امن آ جائے گا. اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو یکجا ہونا ہوگا. اس سے نہ صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا بلکہ ملک میں سیاسی استحکام بھی آئے گا. کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ زینب علی, ARY نیوز, اسلام آباد. ملکی معیشت کے لیے رواں مالی سال کی سب سے بڑی خوشخبری, مذاکرات کامیاب ہو گئے. IMF نے گرین سگنل دے دیا. پاکستان کو IMF سے $2 ارب قرض ملے گا. $1 ارب قرض قسط اور $1 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے منظوری ہوگی. ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا قرض, قسط اور کلائمیٹ فائنینسنگ منظوری ایک ساتھ ہونے کا امکان ہے. کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے رقم قسطوں میں ملے گی. اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد وفد نے درخواست منظوری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی. اپریل یا مئی میں منظوری متوقع ہے. کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے IMF گراؤنڈ ورکنگ کو مانیٹر کرے گا. حکومت نے بجلی کے صارفین کو اضافی وصولیاں واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے بعد بجلی 30 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے. CPPA نے فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی ہے. CPPA کے مطابق اس دوران 6 ارب 49 کروڑ 50 لاکھ یونٹس بجلی پیدا اور 6 ارب 66 کروڑ 60 لاکھ یونٹ کی فراہمی کی گئی. بجلی کی فی یونٹ لاگت ₹8.22 فی یونٹ رہی. نیپرا 26 مارچ کو درخواست پر سماعت کرے گی.
قومی ایئر لائن پی آئی کی نجکاری کا عمل ایک بار پھر تیز ہو گیا۔ نجکاری میں عارف حبیب، طبا گروپ، وائی پی ہولڈنگ سمیت 3 کمپنیز نے پی آئی اے کی خریداری کے لیے اسلام آباد میں ملاقاتیں کی ہیں۔ تینوں گروپ پی آئی اے کو اپنی شرائط پر خریدنا چاہتے ہیں، جس میں پی آئی اے پر ایف پی آر، پی ایس او اور ایویشن واجبات حکومت کے ذمہ لینا شامل ہیں۔ آئی ایم ایف نے جولائی تک پی آئی اے کی نجکاری کا ہدف دیا ہے۔ پی آئی اے کی پرواز 306 کا لاپتہ پہیہ 3 دن کی تلاش کے بعد کراچی ایئرپورٹ کی حدود سے مل گیا ہے۔ ایئر بس کمپنی نے واقعے کی ٹیکنیکل بنیادوں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد صلاح الدین۔ پی آئی اے کی پرواز پی کے 306 کا پہیہ 3 دن بعد آخرکار مل ہی گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی حکام کے مطابق پرواز پی کے 306 کا پہیہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریموٹ پارکنگ کے پاس سے ملا۔ وہیل شاپ ٹیکنیشین نے گراؤنڈ بوئنگ 777 طیارے کے لینڈنگ گیئر کے قریب سے پہیہ ملنے کی اطلاع دی۔ وہیل کے طیارے سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ پی آئی اے کی پرواز ایک پہیے کے بغیر لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے معاملے پر ایئر بس کمپنی نے پی آئی اے حکام سے رابطہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایئر بس کمپنی نے قومی ایئر لائن کے طیارے کی ٹیکنیکل بنیادوں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ایئر بس کمپنی نے طیارے کی مکمل رپورٹ طلب کر کے 3 ماہ کا مکمل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور چیک لسٹ بھی مانگ لی گئیں۔ واضح رہے کہ پی آئی اے کی پرواز پی کے 306 بدھ کی شب لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی تھی۔ لینڈنگ کے بعد طیارے کے ایک ٹائر کی عدم موجودگی کا انکشاف ہوا تھا۔ بورڈ آف سیفٹی انویسٹیگیشن پی آئی اے کے طیارے کا پہلے ہی تحقیقات کر رہی ہے۔ محمد صلاح الدین، ARY نیوز، کراچی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ عید کے بعد ملک گیر عوامی تحریک شروع کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں گورنر ہاؤسز اور پھر وزرائے اعلیٰ کے دفاتر کا گھیراؤ ہوگا۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں دعوت افطار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک پہ قابض ٹولہ عوامی مسائل سے بے خبر ہے۔ عید کے بعد ملک گیر تحریک شروع ہوگی جس کا اختتام اسلام آباد میں ہوگا۔ ہم پہلے مرحلے پر پورے پاکستان میں 4 گورنر ہاؤس کے گھیراؤ کا میں اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ پھر ہم سی ایم ہاؤس کا اعلان کریں گے، پھر ہم شاہراہوں پہ بیٹھیں گے، پھر ہم ایک پورے ملک سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے اور اس مافیا کے خلاف منظم کریں گے جو ہمیں تقسیم کرتا ہے۔ یہ اوپر بیٹھ کر ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب ان کے ہاتھوں سے یہ نظام چھیننا پڑے گا، اس کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کے بعد پاکستان میں بھی کمی کی جائے۔ عالمی مارکیٹ میں 69-68 ڈالر فی بیرل پیٹرول ہو گیا۔ ایک مہینے میں، پچھلے 1-2-3 مہینے میں 20-25% کم ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ملکی نظام مراعات یافتہ طبقے کو سہولت فراہم کرتا ہے، اسے تبدیل کریں گے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عید کے بعد کراچی کے حقوق کے لیے بھرپور عوامی مہم شروع کی جائے گی۔ کیمرامین کاشف احمد نظامی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے صفورہ چرنگی قریب 2 گروپوں میں جھگڑے کے دوران ڈبل کیبن گاڑی پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا۔ گارڈز نے بھی فائرنگ کی۔ گن کا بٹ لگنے سے دوسرے گروپ کا بھی ایک شخص زخمی ہوا۔ پولیس حکام نے بتایا واقعے کے بعد فائرنگ کرنے والے گارڈ فرار ہو گئے۔ جھگڑا کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ انسداد منشیات فورس نے کروڑوں روپے مالیت کی 3 لاکھ نشاور گولیاں دبئی اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ NF پورٹ کنٹرول یونٹ کی اطلاع پر دبئی جانے والے کنٹینر کو روکا گیا جو تولیہ کٹ پیس کے نام پر بک کیا گیا تھا۔ کنٹینر کی تلاشی لینے پر نشاور گولیاں برآمد ہوئی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے 3 بین الاقوامی اسمگلروں کو گرفتار کر کے اینٹی نارکوٹکس فورس پولیس اسٹیشن کلفٹن میں مقدمہ درج کر لیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان اسلاموفوبیا کا ایشو عالمی سطح پر تسلیم کرانے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ جنرل اسمبلی میں پاکستان کی قرارداد میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 15 مارچ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن ہوگا جو مسلسل تیسرے سال منایا جا رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف جنرل اسمبلی میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ خصوصی سفیر بنایا جائے گا۔ اس کا 2-3 دن میں اعلان کر دیا جائے گا۔ اس خصوصی سفیر کے ساتھ مل کر پاکستان اور اسلامی ممالک اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
نے لیڈنگ رول پلے کیا ہے اسلاموفوبیا کی ریکگنیشن میں. قرارداد اڈاپٹ ہوئی تھی 3 سال پہلے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا یا ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا ہوگا. یہ تیسری مرتبہ ہے کہ جنرل اسمبلی نے اسلاموفوبیا ڈے آبزرو کیا ہے. اس ڈیبیٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ریکگنیشن ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایکشنز لینے ہیں. جنرل اسمبلی نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ایک اسپیشل انوائے بنایا جائے گا، وہ 2-3 روز میں اناؤنس کریں گے سیکرٹری جنرل صاحب. اس کے ساتھ پاکستان اور اسلامی ممالک ہیں، وہ اس کے ساتھ کام کر کے ایک پلان آف ایکشن بنائیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ایکشنز لیے جائیں اسلاموفوبیا کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. ہم پر رحم کرو، سرحدیں کھولو اور بحال کرو. غزہ والے دہائی دے کر تھک گئے، لیکن اسرائیل نے 13 دن سے بند امداد نہ کھولی. غزہ والوں کو رمضان میں کھانے پینے سے ترسا دیا. موسم کی بات کریں گے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری. فیصل آباد اور گردنواں میں بارش اور ژالہ باری سے ٹھنڈ بڑھ گئی. ساہیوال، گجرات، بھاون نگر اور ڈسکا میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. پتوکی، حویلی لکھا، دیپالپور، بصیرپور، ٹبہ سلطانپور اور فورٹ عباس میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا. ہارون آباد، جلال پور بھٹیاں اور گردنواں میں بھی تیز بارش. سکھر اور گردنواں میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. کراچی میں رمضان المبارک کی 14ویں سحری کی تیاریاں جاری ہیں. لوگوں نے مختلف فوڈ سٹریٹس کا رخ کر لیا ہے. نمائندہ عدنان راجپوت بہادر آباد کی فوڈ سٹریٹ پر موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں. سحری کی تیاریاں جاری ہیں اور شہریوں نے بھی شہر بھر کی مختلف فوڈ اسٹریٹ کا رخ کرنا شروع کر دیا. آج ہم موجود ہیں بہادر آباد کی فوڈ اسٹریٹ پر. اگر یہاں پر کھانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر فاسٹ فوڈ کے ہوٹل بھی ہیں. اس کے علاوہ باربیکیو آئٹم ہیں جو شہری اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ شہر بھر کے مختلف فوڈ اسٹریٹ کی بھی یہی صورت حال ہے. لوگ اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ ساتھ بیٹھ کر مختلف فوڈ اسٹریٹ پر سحری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اگر بات کی جائے شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش کی تو کراچی شہر کے مختلف علاقے ہیں. نیو کراچی، لانڈی کورنگی، سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، ملیر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر آج بھی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اس کے علاوہ گیس پریشر میں کمی کی شکایت کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی سکھر کا رخ کریں گے. سکھر میں رمضان المبارک کی رونقیں عروج پر پہنچ گئی ہیں. بڑے ہوں یا بچے، حلوہ پوری سحری میں سب کی پسند بن گئی ہے. اس بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے جہاں سے وسیع. بالکل، سکھر میں ماہ مقدس میں سحری کی جو رونقیں ہیں اس وقت وہ عروج پر پہنچ چکی ہیں. شہری جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ باہر جو ہے وہ سحری کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. اس وقت موجود ہوں جناح چوک پر جہاں مشہور حلوہ پوری کی دکان پر اس وقت کافی بڑی تعداد میں جو شہری ہیں اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں، سحری کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں. ہم سحری کے لیے آتے ہیں باہر، ویسے تو گھر پہ سحری کرتے رہتے ہیں. یہاں پر آئے ہیں، بابا کی حلوہ پوری زبردست، اسپیشلی ذائقہ ٹیسٹ اور حلوہ پوری والے مل جائیں گے، لیکن جو ان کا ذائقہ ہے لاجواب ہے. تو ماشاءاللہ سحری کر رہے ہیں آج، اللہ برکت دے. شہری ان کی باتیں یہی سنی تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اکثر جو ہے سحری گھر پر کرتے ہیں، لیکن آج بچوں نے ضد کی کہ گھر سے باہر سحری کر رہے ہیں. تو اس وقت وہ جناح چوک پر آئے، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ حلوہ پوری کھا کر سحری کر رہے ہیں. جی ملتان میں شہریوں کی بڑی تعداد کینٹ بازار کے مشہور اور لذت سے بھرپور چکن اور بیف نہاری کے ساتھ سحری کرنے میں مصروف ہے. بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے رانا فاروق. اس وقت ملتان شہر کی صورتحال یہ ہے کہ شہریوں کی بڑی تعداد سحری کے اہتمام میں مصروف ہے اور ہم کینٹ بازار میں موجود ہیں. یہاں کی چکن اور بیف نہاری کے بہت زیادہ چرچے ہیں. دور دراز علاقوں سے جو شہری ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر سحری کرنے کے لیے آتی ہے. یہاں پر کچھ لوگ سحری کر رہے ہیں، ان سے بات کریں گے. سحری کر لی ہے جی؟ اب کیا پروگرام ہے؟ ہاں جی، سحری ہم نے کر لی ہے الحمدللہ. ان کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. ہم اکثر یہیں سے سحری کرنے آتے ہیں، اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ گھر بھی لے کر جاتے ہیں. گھر والوں کے لیے بھی سحری یہیں سے لے کر جاتے ہیں. بیف نہاری ہے تو یہاں پہ ورائٹی ہے، پائے بھی مل جاتے ہیں آپ کو. اور آئے دوسرے دن نا ہم یہاں آتے ہیں، سحری کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور گھر بھی لے جاتے ہیں. تو بڑی دور سے آتے ہیں کیونکہ ان کی نہاری جو ہے نا وہ بہت فیمس ہے اور بچپن سے ہم کھا رہے ہیں. جن کا کہنا ہے کہ دوستوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے سحری کر لی ہے نہاری کے ساتھ اور اب یہ گھر والوں کے لیے سحری لے کر جا رہے ہیں. جی
बन्नू से खबर आपको देंगे। बन्नू में बेवक्त 3 मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस पर दस्ती बम से हमला किया गया है। दहशतगर्दों ने 2 पुलिस स्टेशन और 1 पुलिस चौकी पर दस्ती बम हमला किया है। एहसान खटक से मजीद जानेंगे। एहसान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल खालिद, ये गुज़श्ता रात को थाना गोरीवाला, थाना बक्का खेल और खुजाड़ी पुलिस स्टेशन, खुजाड़ी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमले किए हैं। दस्ती बमों का और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ये भी बताते चलूं कि खुजाड़ी के आवाम जो हैं वो पुलिस के साथ वो निकल गई है और दहशतगर्दों के खिलाफ वो भी लड़ने के लिए सामने आ गए हैं। तो दहशतगर्दों जो हैं वो पुलिस की और आवाम की जवाबी कार्रवाई से जो हैं वो फरार हो चुके हैं। कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ठीक है, एहसान खटक तफसीलें आगाह करें। बन्नू में बेवक्त 3 मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस पर दस्ती बम हमले। दहशतगर्दों ने 2 पुलिस स्टेशन और 1 पुलिस चौकी पर दस्ती बम हमला किया। दस्ती बम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम एहलकार महफूज रहे, ये बताना है पुलिस का। थाना बक्का खेल, थाना गौरीवाला पर दस्ती बम और भारी हथियारों से हमला किया गया। दहशतगर्दों ने खोजड़ी पुलिस चौकी पर भी दस्ती बम फेंके। पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस और हमलावरों के दरमियान 20 मिनट तक मुकाबला जारी रहा।